माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। कुछ ही देर में हमारे घोंसले में पानी आ जाएगा और हम भीग जाएंगे। नहीं नहीं बेटियों, मैं तुम दोनों को भीगने नहीं दूंगी। तुम दोनों बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे ले लूंगी। लेकिन माँ, तुम भी तो भीग जाओगी ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम सो जाओ। माँ, क्या ही अच्छा होता अगर हमारे पास में दूसरे पक्षियों की तरह पक्का घर होता। हाँ बेटी, लेकिन हम गरीब पक्षियों के ऐसे नसीब कहाँ। फिर सारी रात बारिश होती रहती है और टोनी अपनी बेटियों को पंखों के नीचे लिए बैठी रही। अगले दिन जब वो नदी से पानी लेने जाती है, अरे आओ टोनी, कैसे गुजरी तुम्हारी रात? हाँ ना, तुम्हारी बेटियां तो बहुत छोटी हैं, बारिश से बच गई क्या? फिर टोनी सब बताती है। टोनी, तुम क्या करोगी? मौसम के पक्षी तो बताकर गए हैं कि 1 हफ्ता और बारिशें होंगी और उसके बाद शायद और ज़्यादा। हाँ, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। सोच रही हूँ आज ही राजा जी के पास जाकर बात करूँ, शायद कुछ बात बन जाए। हाँ हाँ टूनी, तुम ऐसा ही करो और जल्दी करो। हाँ हाँ टूनी, राजा जी ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनके लिए एक पक्का घर बनवाना कौन सा मुश्किल काम है। फिर टूनी महल की तरफ जाती है। वो महल पहुंचती है तो वहां पर कुछ और ही मंजर चल रहा था। जिसने भी रानी के जेवरात और शाही खजाने से माल चुराया है, वो चुपचाप वापस कर दे, वरना उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी। राजा जी, हमने चोरी नहीं की। हाँ हाँ, मैंने भी नहीं की। तो तुम सब लोग ऐसे नहीं मानोगे। मंत्री, इन सबको ले जाओ और जाकर कैद खाने में बंद कर दो। जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे तब तक वहीं पड़े रहने देना और इन्हें खाने के लिए भी कुछ मत देना। राजा जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इस मामले में। हाँ टूनी, तुम बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? जो तुम कहोगी। तो ठीक है, मुझे अपने लिए एक पक्का घर बनवाना है। आप मुझे एक पक्का घर बनवा दें ताकि मैं बारिश से महफूज रह सकूं। ठीक है, मुझे मंजूर है। 1 2 3 4 5 और 6। राजा जी, आप बस यहीं पर रुके, मैं अभी आई। टुनी कुछ देर बाद जब आती है तो उसके हाथ में 6 लकड़ियां थीं। सभी आकर एक एक लकड़ी ले जाएं। फिर दासी, दोनों बावर्ची और खजांची तो आकर अपनी अपनी लकड़ी ले जाते हैं, मगर रानी साहिबा और मंत्री जी दोनों नहीं आते। रानी साहिबा और मंत्री जी, आप भी आकर अपनी लकड़ी ले जाएं। अरे टोनी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या मैं ही अपने जेवर चोरी करूंगी? और हाँ, और मैं भी क्यों चोरी करूंगा? मैं इतने सालों से राजा जी के यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि आप दोनों ने चोरी की है? मैं तो बस चोर पकड़ रही हूँ। अगर आप दोनों ने चोरी नहीं की होगी तो आप दोनों को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ हाँ रानी साहिबा, टूनी बिल्कुल ठीक कह रही है। लकड़ी लेने में क्या हर्ज है? और टूनी, क्या ये लकड़ी चोर को बताएगी? आप बस देखते जाएं, ये जादुई पेड़ की लकड़ियां हैं। जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी आज रात को 1 गुना बढ़ जाएगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और फिर सब अपनी अपनी लकड़ी लिए अपने कमरों में चले जाते हैं। तो ठीक है राजा जी, मैं फिर सुबह मिलती हूँ। अगले दिन जब टूनी महल में आती है तो वो सभी को अपनी लकड़ियां लाने को कहती हैं। वो 6 की 6 जब लकड़ियां लाते हैं तो उनमें से 4 लकड़ियां पहले से छोटी थीं। अरे टूनी, ये लकड़ियां तो बड़ी होने की बजाय छोटी हैं। ये चारों लकड़ियां जिन्होंने ही रखी हैं वही चोर हैं। टूनी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे चोर कहो? हाँ
ہاں ہم بھی چور نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی رانی صاحبہ، یہ تو آپ کی لکڑی کہہ رہی ہے۔ اور تم نے تو کہا تھا سبھی لکڑیاں بڑھ جائیں گی، مگر یہ تو چھوٹی ہیں۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، یہ کوئی بھی جادوئی لکڑی نہیں ہے، بس ایک سادھارن لکڑی ہے۔ راجا جی، رانی صاحبہ، داسی، منتری اور خزانچی، یہ چاروں چور ہیں۔ انہوں نے میری بات پر یقین کر کے اپنی اپنی لکڑیاں ایک حصہ کاٹ دیں، تاکہ اگر لکڑی ایک حصہ بڑھے تو یہ پکڑے نہ جا سکیں۔ اوہ، تو ایسا ہے کیا؟ اب بتاؤ تم سب نے کیوں چوری کی؟ راجا جی، مجھے معاف کر دیں، وہ تو میں صفائی کرنے آ رہی تھی کہ میں نے رانی صاحبہ کو ہار اپنے بھائی کو دیتے دیکھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کو نہ بتائے، بس میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا زیور میں بھی چرا لوں۔ اوہ رانی صاحبہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ اگر آپ مجھ سے کہہ دیتی تو میں منع تو نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ راجا جی، میں خزانچی کو بلانے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ خزانے میں سے کچھ ہیرے جواہرات چرا رہا تھا، تو اس کے جانے کے بعد میں نے بھی کچھ ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے۔ راجا جی، اب تو آپ کے چور پکڑے گئے ہیں، اب میرے لیے ایک پکا گھر بنوا دینا۔ ہاں ٹونی، مجھے اچھے سے یاد ہے، اور یہ تینوں ہی جا کر تمہارے لیے پکا گھر بنائیں گے، یہی ان کی سزا ہے۔ ککو، کہاں ہو تم؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میں یہاں ہوں پاپا۔ گاجر کا حلوہ؟ تھینک یو پاپا، آپ کو پتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ سارا میرا ہے نا؟ ہاں ہاں، تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ نہیں بیٹا، اس میں سے کچھ اپنی بہن لالی کو بھی دے دو۔ نہیں ماں، میں یہ سارا خود اکیلا کھاؤں گا، میں لالی کو نہیں دوں گا۔ پاپا، یہ سارا آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں ہاں، تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ آج تو تھک گیا میں، بہت بہت دور سے لایا ہوں۔ پاپا، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، آپ تھک گئے ہیں نا؟ ہاں جاؤ لے کر آؤ۔ لالی کے جانے کے بعد کٹو مرغی اپنے پتی سے کہتی ہے، ہاں جی، یہ کیا؟ تم نے سارا حلوہ ککو کو ہی دے دیا؟ لالی بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے نا، اور میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ دونوں کو ایک برابر چیز دیا کرو۔ تم اپنا باشن اپنے پاس رکھو، اور خیال رکھتی ہے تو کیا کروں؟ دیکھ لینا، ککو بھی ہمارا خیال رکھے گا، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کل کو اس نے ہی تو ہمارا خیال رکھنا ہے۔ لالی نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ تم اچھا نہیں کر رہے، ایک دن ضرور پچھتاؤ گے۔ میں نے بھی تم سے بہت بار کہا ہے کہ کوکو ہمارا بیٹا ہے، اس کا زیادہ حق ہے ہم پر۔ کٹو مرغی چینو کو روز سمجھاتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ کوکو بھی اپنے باپ کے لاڈ پیار سے بگڑتا جا رہا تھا، وہ سارا دن گھر میں سویا رہتا اور ماں اور بہن سے بھی بدتمیزی کرتا۔ لالی، ادھر آؤ، میرے کمرے سے سارے برتن اٹھاؤ اور کمرے کی اچھے سے صفائی کرو۔ میں کیوں کروں؟ تمہارا کمرہ ہے، تم خود کرو، اور اپنے برتن بھی خود اٹھاؤ اور خود صاف کرو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ اچھا، تو اب تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی، مجھے انکار کرو گی؟ بابا کو آنے تو تمہاری اچھے سے شکایت لگاؤں گا۔ کوکو، تمیز سے بات کرو، تمہاری چھوٹی بہن ہے، ایسے بات کرتے ہیں؟ آپ تو رہنے ہی دیں، ہمیشہ اسی کی سائر لیتی ہیں، میں تو اچھا ہی نہیں لگتا آپ کو۔ شام کو بابا آئیں گے تو آپ دونوں کی شکایت لگاؤں گا۔ کوکو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کھٹو کوکو کی وجہ سے بہت پریشان تھی، وہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ شام کو جب چینو گھر آتا ہے تو کوکو اسے ساری بات بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے۔ کٹو، کوکو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آئندہ سے تم نے اپنے بھائی سے بدتمیزی کی تو گھر سے نکال دوں گا تم ماں بیٹی کو، سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ چینو مرغا لالی کو بری طرح سے ڈانٹتا ہے، وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چینو ان دونوں کو ڈانٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کٹو مرغی سوچتی ہے، میں اب اس کا یہ اتیاچار برداشت نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ لالی بیٹا، چلو ہم دونوں بھی یہاں سے نکلتے ہیں،
لیکن ماں، ہم کہاں جائیں گے؟ پاپا تو ابھی غصے میں ہیں، کچھ ہی دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ میری بات ان سے مت کیا کریں، میں کوکو سے بھی معافی مانگ لوں گی، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ نہیں بیٹا، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، ان دونوں کو ہماری ضرورت ہی نہیں۔ چلو جلدی چلو یہاں سے، جب ان کو ہماری ضرورت پڑے گی تب ہماری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کٹو اور لالی وہاں سے کچھ دور ہی ایک گھر میں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ چینو کو جب ان دونوں کے جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، اچھا ہے دونوں ماں بیٹی چلیں گئی، روز روز کی ٹک ٹک ختم ہو گئی، اب ہم دونوں باپ بیٹا آرام سے رہیں گے۔ وقت بیتتا جاتا ہے، کٹو اور لالی دونوں آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ لالی اب بڑی ہو چکی تھی، وہ اپنی ماں کے لیے روز دانہ لینے جاتی تھی اور دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ ادھر کوکو سارا دن سویا رہتا یا پھر باہر گھومنے چلا جاتا۔ چینو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ کوکو بیٹا کہاں ہو؟ میری بات سنو۔ کیا ہے پاپا؟ کیوں ہر وقت آوازیں دیتے رہتے ہو؟ بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کافی بھوک لگی ہے مجھے۔ کھانے میں دوں؟ کیا مطلب آپ آج باہر سے کچھ نہیں لے کے آئے؟ نہیں، میں تو باہر گیا ہی نہیں، صبح سے میری طبیعت خراب تھی، مجھ سے اب باہر نہیں جایا جاتا، میری یہ عمر نہیں ہے اب۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہوتی ہے نا، آپ تب سے کچھ لائے ہی نہیں ہیں۔ تو بیٹا تم ابھی جاؤ اور کچھ لے آؤ، تم اب بڑے ہو چکے ہو، ہم دونوں کھا لیں گے۔ مجھ سے کچھ نہیں لایا جاتا، میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، آپ اپنا انتظام خود کریں۔ لیکن میں اس وقت کہاں سے لاؤں گا؟ تم جانتے ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آخر کب تک لاؤں گا میں؟ مجھے نہیں پتا، یہ میرا سر درد نہیں ہے، میں اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لیا کروں گا، آپ اپنی فکر کیجئے۔ لیکن مجھے لا کر دینا تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں بھی تمہیں اتنا عرصہ لا کر دیتا رہا ہوں، تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تو کیا کروں؟ کوئی احسان نہیں کیا؟ اس لالی سے کہو نا، وہ بھی تو تمہاری ہی بیٹی ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کرے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہاری وجہ سے ان دونوں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہے۔ تو نہیں کہنا تھا نا، میں نے تھوڑی نہ کہا تھا، اب بک تو خود ہی، مجھ سے نہیں رکھا جاتا کسی کا خیال، میں جا رہا ہوں۔ کوکو ساری باتیں کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چینو کا بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، دن بہ دن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ آج صبح جب لالی ماں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلی تو راستے میں سے بطخ آنٹی ملی۔ بطخ آنٹی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں لالی بیٹا، تمہیں پتا ہے چینو کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، آج کل تو وہ باہر بھی کہیں نہیں جا رہا۔ کیا کیا ہوا پاپا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوکو بھائی کہاں پر ہوتے ہیں؟ کوکو تو سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اور ٹنکو بتا رہا تھا کہ وہ کافی دن سے بھوکا بھی ہے، بس کبھی کبھار کوئی اسے بھوجن دے آتا ہے اور کبھی کوئی بھی نہیں۔ اچھا، میں ماں کو بتاتی ہوں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں پاپا کے پاس۔ لالی سب جا کر ماں کو بتاتی ہے، پھر وہ دونوں چینو کے پاس چلتے ہیں۔ پاپا کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لالی میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ جی پاؤں گا۔ نہیں پاپا، آپ ایسی باتیں تو مت کریں، کچھ نہیں ہوگا، میں بھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں اور وید کاکا سے دوا بھی لیتی آؤں گی۔ ماں، آپ تب تک پاپا کا خیال رکھو۔ پھر لالی اپنے پتا کے لیے کھانا اور دوا لے کر آتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اب چینو کے پاس ہی رہنے لگتی ہیں۔ لالی اپنے پتا کا بہت خیال رکھتی ہے۔ چینو دل ہی دل میں کافی شرمندہ تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن کٹو مرغی چینو سے کہتی ہے، دیکھ لیا نا تم نے چینو، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری لالی ہی ہمارا خیال رکھے گی، اب یہ وہی لالی ہے جس کو تم نے گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ساری زندگی تم نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اب وہی تمہارا خیال رکھ رہی ہے، اور تمہارے بیٹے نے تو تم سے جھوٹے منہ حال بھی نہیں پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو،
میں نے بہت غلط کیا تم دونوں کے ساتھ، تم دونوں نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ تو مرغی چینو کو معاف کر دیتی ہے اور وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہمیں دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے اور دونوں سے ہمیشہ ایک جیسا سلوک رکھنا چاہیے۔